औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमारा जो एक पूरा का पूरा मौज़ू हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद जो अगली बात अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड की थी, वो क्या थी कि नेकी दरअसल क्या है ना? ये भी बहुत एक अहम टॉपिक था कि हम नेकी को क्या समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमने बहुत ज़्यादा इबादतें कर ली और हमने नमाज और रोज़े और कुरान को पढ़ लिया तो बस ये नेकी हो गई। जबकि अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह की नज़र में नेकी दरअसल क्या है कि जब तक आपके दिल के अंदर लोगों की खिदमत का जज़्बा, उनकी मदद का जज़्बा, अपने माल को निकालने का जज़्बा नहीं होगा, तब तक वो नेकी कंप्लीट नहीं होगी। और यही हमने यहीं पे अपना एंड किया था और आगे भी हम इस टॉपिक को देखेंगे दोबारा से कि जब ये चौथे पारे के अंदर आएगा, तो फिर जो है हम चौथे पारे के अंदर भी देखेंगे कि लन तनालुल बिर्रा से शुरू होगी यही बात दोबारा से कि नेकी अल्लाह की नज़र में दरअसल क्या है। अल्लाह ताला पूरा का पूरा एक पैकेज देते हैं ना इंसान को और इंसान को किस शक्ल में देखना चाहते हैं अल्लाह ताला एक रहम दिल, एक शफ़ीक, एक मदद करने वाला लोगों की। यानी ऐसा ना हो कि इबादतों के अंदर तो बहुत ढेर लगा हुआ हो लेकिन उसके दिल के अंदर कोई नेकी का जज़्बा, मदद करने का जज़्बा, लोगों की तकलीफ़ के अंदर दुखी हो जाने वाला जज़्बा, इस तरह का कुछ भी ना हो, तो वो नेकियाँ किसी काम की भी नहीं है। ये हमने बहुत तफ़सील से कल देखा। अब एक और अहम टॉपिक अल्लाह ताला बयान करने लगे हैं और उसका स्टार्ट ही इस तरह से होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कुरान पाक के अंदर जहाँ शरीयत की बात आती है, जहाँ कुरान शरिया को ज़िक्र करता है, उसका कानून बताता है, वहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कोतिबा, यानी ये मैंने लिख दिया। कोतिबा का मतलब लिख देना और ये कोतिबा 5 चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसको लिखा है और क्या कहा अल्लाह ताला ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, यानी तुम्हारे ऊपर किसास लिख दिया गया। किस चीज़ का? फिल कत्ला, कत्ल का किसास, बदला, उसका किसास तुम्हारे लिए हुक्म लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया? कि आज़ाद आदमी ने अगर कत्ल किया हो तो उसके बदले आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो उसका गुलाम ही कत्ल किया जाएगा। औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से कसास लिया जाएगा। हाँ, अगर उस कातिल किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो, यानी कुछ गलती से कत्ल हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई खता हो गई, कत्ल खता जिसको कहा जाता है कि जानबूझ के कोई उसका इरादा नहीं था लेकिन वो हो गया। ऐसी सूरत के अंदर अगर जो कातिल के घर वाले हैं, वो अगर कोई नरमी का मामला करने के लिए तैयार हो जाएँ, तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तज़किया होना चाहिए। और जो कातिल है, उसको लाज़िम है कि वो रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। यानी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि कसास हो, अगर किसी ने जानबूझ के कत्ल किया है, जिस तरह ख़ानदानों के अंदर दुश्मनियाँ चलती चली आ रही होती है ना, तो उसका बदला तो कत्ल ही है। और एक और बात बहुत अहम यहाँ पे गौर करने की है, हमारे यहाँ कानून जो है वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है ना, और हमारे यहाँ भी जो फांसी की सज़ा होती है या कत्ल के बदले जो कत्ल की सज़ा होती है, उसको सदर माफ़ कर सकता है। शरीयत में सदर की कोई इख्तियार नहीं है। शरीयत के अंदर ये 100% जो इख्तियार है, ये मक़तूल के घर वालों का इख्तियार है। यहाँ पे कोई तीसरा फ़र्द, कोई काज़ी, कोई सदर, कोई भी नहीं ये इख्तियार रखता कि वो उनको माफ़ कर सके। कुरान के अंदर, शरीयत के अंदर ना, ये सिर्फ़ उसके घरवालों का हक है कि उनका इख्तियार है कि वो अगर माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर दें, लेकिन दियत उन्हें देनी पड़ेगी, खून बहा देना होगा। और कातिल को भी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि अगर कत्ल ख़ता हो गया है और वो दियत लेने के लिए तैयार हो गए हैं, खून बहा लेने के लिए, तो फिर कातिल को चाहिए कि वो खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है। यानी अल्लाह ताला ने ये कत्ल के बदले कत्ल ही अल्लाह कह सकता था, माफ़ी की कोई सूरत ना निकलती, लेकिन अल्लाह की तरफ से रहमत है कि जहाँ कोई गलती और कोताही हो जाए, वहाँ पे तख़फ़ीफ़ और रहमत अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दी। इस पर भी जो ज़्यादती करे उसके लिए फिर दर्दनाक सज़ा है। और अक्ल खुर्द रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी है। अब ये एक बहुत ही बारीक सा नुक्ता इसमें से निकलता है, ज़रा गौर कीजिएगा। बज़ाहिर तो क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जो कत्ल कर रहा है उसको उसके बदले में उसको कत्ल कर दिया जाए। कसास, जिसको कसास कहा जाता है, बदला। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या हुक्म बता रहे हैं कि कसास के अंदर ज़िंदगी है। अब कोई सोचे कि कसास में ज़िंदगी कैसे है कि आप तो जान ले रहे हैं, जान के बदले आप जान का हुक्म दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि कसास में ज़िंदगी है।
تو یہ زندگی اس لیے ہے کہ خاندانوں کے اندر جو دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، دادا کو قتل ہوئے تھے دادا، تو پوتے تک دشمنی چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک، آپ ایک خاندان والوں کے 2 بندے مارے تو انہوں نے 4 بندے مار دیے، اگلوں نے 6 بندے مار دیے، یعنی کیونکہ ان کا بدلہ باقاعدہ شریعت کی روح سے نہیں نکل رہا۔ اگر ایک کے بدلے ایک ہی کو قتل کر دیا جائے گا، قصاص دے دیا جائے گا، تو باقی کتنے لوگوں کی زندگی بچ جائے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں عقل رکھنے والوں، تمہیں سمجھ آنی چاہیے یہ بات کہ یہ جو قصاص کا ہم حکم نازل کر رہے ہیں، قانون نازل کر رہے ہیں، یہ دراصل اس لیے کہ اس کے اندر زندگی ہے، بہت ساری زندگیوں کو بچا لے گا۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں میرا بدلہ لے لیا، جو قاتل تھا اس کو سزا مل گئی، تو وہ اس کو ویسے ہی کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بدلہ لے لیا۔ لیکن جب اس کو قاتل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے دشمنیاں اسی طرح چلتی ہیں خاندانوں کے اندر کہ جی میرے باپ کو فلاں برادری والوں نے یا قبیلے والوں نے قتل کیا تھا اور وہ قاتل آج تک دندناتا پھرتا ہے۔ اب وہ قاتل تو بچ گیا، قاتل ہاتھ نہیں لگا، قاتل کے 4 بیٹے مار دیے۔ تو یہ دشمنیاں اس طرح آگے چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اگلا حکم آ رہا ہے کتبہ کا کہ یہ بھی تمہارے اوپر لکھ دیا گیا۔ کس طرح کیا چیز لکھ دی گئی؟ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اچھا یہ پہلا حکم ہے، ابھی ہم قرآن میں پہلے پڑھ کے گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پہلے حکم کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پہلا حکم جس کو کہا جاتا ہے نا، جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے، روزوں کا بھی پہلا حکم کچھ اور آیا تھا، شراب کے بارے میں بھی پہلا حکم کچھ اور آیا، حتمی حکم پھر کچھ اور آتا ہے نا۔ تو حتمی حکم آنے کے بعد وہ جو پہلے والا جو حکم ہوتا ہے، اس کو اللہ کی مرضی سے رکھا تو گیا، قرآن کے اندر بتایا تو گیا کہ یہ پہلا حکم تھا، لیکن وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو وصیت والا حکم تھا نا، اس کا ایک حصہ بھی رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حصہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ جو حصہ تھا کہ پورے کے پورے مال کی وصیت کر دو، یہ پہلا حکم تھا، یہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر وصیت کا پورا قانون اللہ نے خود ہی بیان کر دیا اور ہر ایک کا حصہ خود مقرر کر دیا۔ پہلا جو حکم آیا تھا اس میں تو یہ آیا تھا کہ آپ وصیت کر کے جائیں، آپ کے پیچھے جو مال بچے گا اس میں سے آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خود وصیت کر کے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب سورہ نساء کے اندر پورا قانون بیان کر دیا، ہر ایک کے حصے الگ الگ، ایک ایک حصہ بیان کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک حصہ یوں برقرار رکھا کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس مال ہو، وہ مرنے سے پہلے اپنے 1/3 کا، اپنے مال کی 1/3 حصے کی وصیت کر کے جا سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو 3/3 حصہ ہے وہ ہر صورت میں ہے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا جس طرح اللہ نے قانون نازل کیا ہے سورہ نساء کے اندر۔ 1/3 کا اختیار ہے، اور یہ 1/3 بھی وہ اپنی اولاد کے اندر یا جو ورثہ ہیں جن کو اس 3/3 میں سے ملے گا، ان کے لیے یہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ 1/3 کی وصیت کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کوئی جس طرح سے اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی بچہ لے کے پالا ہے اس کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی کسی ادارے کو کچھ اپنا مال کا حصہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی باہر کی شخص کو یا کسی ادارے کو دینا چاہے تو وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے، لیکن صرف اپنے 1/3 مال کی، اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پہلا حکم تھا کہ وہ وصیت کرے، اور یہ حق ہے متقیوں پر، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی وصیت کر کے گیا اور کسی کو لگا کہ یہ وصیت تو غلط ہے، اس طرح تو رشتہ داروں کا حق مارا جا رہا ہے، تو بعد میں اس کی وصیت چینج ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نے سب کے حصے بتا دیے تو اب اس کا وہی ختم ہو گیا، خدشہ ہی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آ رہی ہے، یہ دیکھیں آپ ترتیب کے ساتھ کتبہ آ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر ایک اور چیز اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہے۔ لکھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت زور دے کر کوئی بات بتا رہے ہیں، اہم بات کیا کہا کہ تمہارے اوپر لکھا گیا، کیسے لکھا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھا گیا تھا۔ اچھا لکھا کیوں گیا، فرض کیوں کیا گیا تمہارے اوپر روزے؟ اس لیے فرض کیے گئے، پھر واپس چلے جائیں وہیں پہ ابتدا میں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، کیونکہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں متقین کی ڈگری لینی ہے۔ اب متقین کی ڈگری پانے کے لیے تمہیں کون کون سے سبجیکٹ لینے ہوں گے، ہم نے کہا تھا نا ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ایک اور سبجیکٹ اللہ نے بتا دیا، ایک اور چیز آپ کو پوری کرنی پڑے گی، کون سی؟ روزے کی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین کی ڈگری پا سکو، تاکہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو سکے، اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دنوں کے روزے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ روزوں کا پہلا حکم ہے، یہ حتمی حکم نہیں ہے، اس کے بعد دوسرا حکم آئے گا۔ ہوا کیا، اب سمجھیے گا، تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ عرب کے اندر صوم کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں تھا، روزوں کا۔ جو یہ مشرکین مکہ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ روزہ مطلب، یہ تو تھا ان کو کہ ہاں بھائی روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ خود کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جانور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ اپنے ان ظاہر ہے گھوڑا تو بڑا نخریلا جانور ہے، بہت اس کو پیار سے رکھنا پڑتا ہے، بڑی اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ مالک کی فرما برداری کرتا ہے نا۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جنگوں کے اندر انہیں گھوڑوں سے ان کو حملہ کرنا ہوتا تھا۔ اب یہ علاقہ تو سارا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، اونٹ تو ایسے علاقے کے اندر 3 دن کھائے پیے بغیر چل سکتا ہے، گھوڑا تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب سخت گرمی کے دن ہوتے تھے، ایسے دنوں کے اندر یہ اپنے گھوڑوں کو سمجھیں کہ ان کی ٹریننگ کرتے تھے، اور ان کا منہ باندھ کر کے اور ان کو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ صوم سے ہے، یعنی وہ اس کو روزہ رکھواتے تھے، اس کو سخت جان بناتے تھے کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں تو یہ ہمارا گھوڑا جو ہے وہ اڑ کے کھڑا ہو جائے، اس کو بھوک کی عادت ہی نہ ہو۔ تو یہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور ان کے دماغوں میں بس یہی کانسیپٹ تھا۔ اب کیا ہوا کہ مکہ کے اندر تو یہ لوگ اس طرح سے چلتا رہا، اب اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ تو روزہ رکھتے تھے، ان کے یہاں تو روزے کا، جیسے اللہ نے خود نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تو یہودیوں کے ہاں جو روزہ تھا وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ان کے درمیان سحری نہیں ہوتی۔ وہ افطار پہ روزہ شروع کرتے ہیں، افطار پہ اگلے دن افطار پہ ہی ان کا روزہ کھلتا ہے، درمیان میں سحری نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری جو ہے وہ فرق ہے، سحری کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بار بار تاکید آئی ہے حدیث کے اندر۔ تو ہمارے ہاں کچھ نوجوانوں کے اندر یا کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بس سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے نہیں اٹھانا، میں نے سحری نہیں کرنی۔ تو سحری میں برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سحری کرنا لازم قرار دیا۔ یہ فرق ہے اہل کتاب کے روزوں میں اور ہم میں۔ تو یہاں جب مدینہ کے اندر آئے تو یہاں پہ تو یہ لوگ روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پہ یوم عشر کا روزہ، کہ وہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، جس دن یہ بتاتے تھے کہ بھئی اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ہم اس کی خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ ہماری نسبت ہے، تو اللہ کے رسول نے ان سے مشابہت سے ہٹانے کے لیے کیا کہا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہم رکھا کریں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پہ ان لوگوں کو بھی عادت ڈالنی تھی روزہ رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روزے فرض کیے، لیکن ایک دم سے 60 روزے یا 30 روزے فرض نہیں کیے، بلکہ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے تھے، جو بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفل کے طور پہ رکھتے رہے، لیکن یہاں پہ جو فرضیت ہوئی وہ 3 روزوں کی ہوئی کہ ہر ماہ کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے یہ 3 روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، تاکہ عادت ہو جائے تمہیں روزہ رکھنے کی۔ اس کے بعد پھر وہ جو 30 روزے ہیں وہ بعد میں فرض ہوں گے۔ یہ پہلا حکم تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اچھا، یہ پہلا حکم تھا جس کے اندر یہ آپشن بھی دی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ یہ ذہن میں اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ پہلا حکم تھا 3 دن کے جو روزے تھے، اس لیے کہ ابھی ان کی عادت ہے ہی نہیں روزہ رکھنے کی، تو ان کو یہ آپشن دی گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے اندر ہمت بھی ہے روزہ رکھنے کی لیکن پھر بھی آپ نہیں رکھ رہے تھے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ فدیہ دے دیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کر دی کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ جب وہ حکم آیا، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں پہ اس آیت سے نکلتی ہے، قرآن پاک کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تو احکامات نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو حتمی حکم ہے، ان کے اوپر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ ہیں اجازتیں، قرآن پاک کے اندر دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے اجازتوں کا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دیتا ہے یہ اور یہ کام کر سکتے ہو،
لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندے کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا اچھا برا سمجھنے والا ہے، تو وہ دو آپشن دینے کے بعد اس میں سے بہترین آپشن کی طرف لازمی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو میرے خیال میں تمہارے لیے بہتر یہ والی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح ماں باپ بچوں کو جب کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ دو راستے دکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہ بھی کر سکتے ہو، یہ فیلڈ بھی آپ چوز کر سکتے ہو، یہ فیلڈ بھی کر سکتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہ والی فیلڈ زیادہ اچھی رہے گی، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بندے کی فطرت سے بھی واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے کہ وہ کتنے دن اس اجازت کو نبھا سکے گا، نہیں نبھا سکے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آخر میں اپنا اپنا بھی بتاتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام کر لو۔ اب آپ یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی اجازت کی بات آئے گی، آپشن دیے جائیں گے، تو یہ بات ضرور آئے گی کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم یہ والا کام کرو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دے دی کہ فدیہ دے سکتے ہو، لیکن کیا کہا؟ اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ آگے اب 30 دنوں کے روزے بھی آ رہے ہیں نا۔ اگر 3 دن کے روزے نہیں رکھو گے تو وہ جو 30 دن والے روزے فرض ہونے والے ہیں ان میں تو کوئی چھوٹ ہوگی ہی نہیں، سوائے مریض کے اور سفر والے کے، اس کے علاوہ تو چھوٹ نہیں ہوگی، یہاں جو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تو جب 3 دن کے روزے تم رکھنے کی عادت ڈال لو گے تبھی تو 30 دن کے روزے رکھ سکو گے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس حکمت کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم 3 دن کے روزے رکھ کے عادت ڈال لو۔ یہ ایک حکم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم آیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب دیکھیں رمضان کو کیوں اتنی فضیلت دی گئی، رمضان کیوں سردار کہلایا 11 مہینوں کا، ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کے بھی وہی 30 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی ویسے ہی سورج نکلتا ہے، اس میں بھی ویسے ہی رات آتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا کیوں ہے؟ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا چیز ہے؟ جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے، یعنی اب سے، اب یہ جب حکم آیا تھا تو کیا کہا کہ اب سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب سمجھ آئی کہ وہ بات کیوں کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم 3 دن کے روزے رکھ لو، عادت تو ہو جائے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اچھا سفر کے اندر دیکھیں حال روزہ رکھنا یا نہ رکھنا انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو سفر کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھ لیتا تھا، کوئی نہیں رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ کسی کی ہمت ہے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ روزہ رکھا اور کبھی نہیں بھی رکھا، لیکن ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ روزے سے ہے، تو فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ اور جنگ کے موقع پر تو آپ نے حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے۔ کیوں روک دیا کرتے تھے؟ جنگ بدر کب ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی، تو حکمن روکا گیا روزے سے اس لیے کہ اگر آپ جنگ کے مہینے میں روزہ رکھ لیں گے تو پھر آپ کی تو ہمت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان پر جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کیا کہا تھا کہ یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے اس لیے روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی بھی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی اللہ نے کہہ دی کہ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے دل نہیں مان رہے ہوتے نا، ہم سمجھتے ہیں نیکی بس یہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دل نہیں مان رہا، گردے کا پیشنٹ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مان رہا روزہ چھوڑنے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ سختی کرنی ہوتی تو اللہ کہتا کچھ بھی ہو جائے تم روزے کی حالت میں مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن روزہ رکھو۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا نا، اللہ کہتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں
تو بیجا اس اجازت کو استعمال بھی مت کرو کہ ذرا سا کچھ ہوا اور فوراً روزہ چھوڑ دیا، پیپر ہو رہے ہیں روزہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو اب یہ ایک رواج چل پڑا ہے نا، جوان بچے ہیں کیوں روزہ چھوڑیں؟ اگر ہمت ہے، طاقت ہے، یعنی آپ میچ کھیلنے جائیں، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ جائیں تو ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں جا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ پیپر دینے جائیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی اس اجازت کو ایسے بھی نہ استعمال کیا جائے، اور ایسے بھی نہ کیا جائے کہ بیمار ہیں، اس قدر عمر ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا۔ ہاں، عین افطار کے ٹائم پہ پورے گھر کے ساتھ اسپتال میں داخل ہو گئے، باقی سب روزے داروں کو پریشان ہونا پڑا، وہ ایک کیفیت ہو گئی، لیکن آپ کا دل نہیں مان رہا، تو یہ زیادتی ہے، آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا، جب کہہ دیا، اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ روزوں کی تعداد تم بعد میں پوری کر لو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں چاہتا تو تم پہ سختی بھی کر سکتا تھا، لیکن تمہیں جو یہ نرمی دی گئی، تمہیں جو یہ چھوٹ دی گئی، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور آخر میں کیا کرو؟ اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، یعنی اس کے اندر بھی اللہ کو بڑا مانو اور اعتراف کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ نرمی کی، آپ نے ہمارے شکر گزاری کی کیفیت اپنے اندر ہر حال میں پیدا کری۔ پھر آگے ایک اور بہت ہی پیاری آیت آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، جو ہم کل پڑھ کے گئے نا، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح کی ایک اور آیت آ رہی ہے، ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ بدو اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نئے نئے پہلی دفعہ شہر میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ، تو اسی طرح عرب کے بدو ہوا کرتے تھے، دور دراز کے علاقے سے آتے تھے۔ اب ان کو پتا چلا کہ اچھا کوئی نبی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی خدا بھی ہے، آسمانوں پہ رہتا ہے، ہر بات سنتا ہے، تو وہ بدو آیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، آسمانوں پہ رہتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہر بات سنتا ہے، تو میں اس کو کیسے پکاروں؟ زور زور سے آواز لگاؤں آسمان کی طرف دیکھ کے، یا میں اب آہستہ آہستہ وہ باتیں کروں اس سے، مطلب کیسے میں اللہ کو پکاروں، کون سا طریقہ ہو؟ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر میرے متعلق آپ سے پوچھیں، یعنی یہ بدو آیا اور یہ سوال کر رہا ہے آپ سے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، اور میں کیسے سنتا ہوں، مجھ سے تیز آواز میں بات کی جائے یا آہستہ مجھے پکارا جائے، تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، بالکل۔ کتنا قریب؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک سے زیادہ تو کوئی چیز ہمیں بظاہر لگتا ہے نا، کچھ بھی قریب نہیں ہو سکتا، شہرک تو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور یہی کٹ جائے تو ختم انسان، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو تم دھیرے سے بھی پکارو گے، تم دل میں بھی پکارو گے۔ کل بھی ہم نے وہ حدیث یاد کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں فوراً اس کو اپنے دل میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کی تو مثال ایسی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا کہ انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ کیا ہو جائیں؟ راہ راست پالیں۔ اب اللہ نے کہا کہ جب میں تمہیں تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری ہر ضرورت بھی پوری کرتا ہوں، تو تمہیں جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں بھی تو پھر میری دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے نا، مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں کیوں سنا دو؟ اس لیے کہ وہ راہ راست پالے، اور تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ ہوا کیا کہ چونکہ جو اہل کتاب تھے ان کا روزہ کیسا ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، وہ تو افطار کے اوپر کھولتے تھے اور افطار کے اوپر ہی دوبارہ ان کا روزہ کھلتا تھا اور پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو اس کے اس روزے کے اندر بیویوں کے پاس جانا بھی حلال نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پہ جب حکم آیا ان 3 دنوں کے روزوں کا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، لیکن ان کے دلوں کے اندر اچھا سحری کا تو حکم آ گیا کہ بھئی افطار کر لو اور اس کے بعد سحری تک تم جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن یہاں پہ اس تعلق کی کوئی بات نہیں آئی۔ اب ہوا کیا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ رات کو بیویوں کے پاس جانے لگے، لیکن دل کے اندر ایک ان کے گلٹ ہوتا تھا کہ شاید یہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کے اندر یہ حرام تھا، تو شاید ہم بھی غلط کر رہے ہیں، تو وہ کام تو ہو رہا ہے لیکن ایک دل میں شرمندگی اور ایک گناہ سمجھ کے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ کلیئر کر دیا اور کہا کہ وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ افطار سے لے کے سحر تک تم تعلق رکھ سکتے ہو۔
اور پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب یہ ایک جملہ اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. لباس آپ سمجھیے گا کہ لباس کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو لباس کیا کام ہے؟ ستر. آپ کو برہنہ ہونے سے چھپا لیتا ہے، یعنی آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. تو اسی طرح سے شوہر بیوی کو ڈھانپے اور بیوی شوہر کو ڈھانپے، برہنہ نہ ہونے دے. یعنی ان کے کوئی عیب، ان کی کوئی. اب اور دوسرا لباس کا کیا کام ہے؟ آپ کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کہیں پہ کوئی کٹ لگا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی زخم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر لباس اوپر آ گیا تو نہیں نظر آئے گا نا. تو اسی طرح سے لباس آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے. گرمی کا لباس آپ کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی کا لباس آپ کو سردی سے بچاتا ہے. کتنے سارے کام ہیں، کتنا وسیع مفہوم ہے صرف ایک لباس کا، کہ یہ کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے باہر کی موسم سے بھی، باہر کی دھول مٹی سے بھی، باہر کی نگاہوں سے بھی. ہر چیز سے آپ کو بچانے والی چیز سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ لباس. تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. جب یہ ایک دوسرے کا لباس نہیں بن پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ رشتہ جس وجہ سے قائم کیا ہے وہ وجہ ہی ختم ہو. جب وہ مقام ہی نہیں ملتا اس لباس کو، وہ ملے گا ہی نہیں. آپ اپنے لباس کو پھاڑ لیں، ریزہ ریزہ کر لیں اپنے جسم کے اوپر اور باہر چلے جائیں، پھر آپ کہیں کہ اب مجھے گرمی بھی نہ لگے، مجھے سردی بھی نہ لگے، میرا جسم بھی ڈھانپا رہے، برہنہ نہ ہوں میں. ایسا ممکن ہے؟ کبھی بھی ممکن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ہی پیاری بات کہی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس لیے جو دوسرے لوگ بھی اس لباس کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیویوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لباس کو پھاڑنے کی اور ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم پورا پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر شیطان کے ساتھ ہیں کہ جو اس رشتے کے اوپر ہی ضرب لگاتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تمہارے دل کے اندر یہ خوف تھا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا. اب تم اپنی بیویوں کے پاس رات کو جا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ اور پیو اور یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. یعنی صبح کا بالکل الگ الگ ہو جائے، صبح فجر ہو جائے، صبح صادق نکل آئے. الگ رات کی دھاری اور صبح کی دھاری. یہ ایک صحابہ جو ہے، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے 2 دھاگے لے کر، اور انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کیسے، مطلب اس طرح سے سمجھا کرتے تھے وہ چیزوں کو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا کہ جب بالکل نمایاں ہو جائے کہ رات فجر سے بھی تھوڑا سا پہلے کیا ہوتا ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ عین فجر کے وقت ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تب یہ سب کام چھوڑ کر تم رات تک اپنا روزہ کرو. اب تم کوئی بھی اس طرح کی بات بھی نہیں کرو گے، روزے کے اندر کوئی ایسی بات بھی کرنے کی اجازت. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر تم بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. پیچھے کیا پڑھ کے گئے تھے ہم؟ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. کیا کہا اللہ نے؟ یہ جو درخت ہے آدم، اس کے قریب بھی مت جانا. یہاں پہ کیا کہا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ نہیں کہ کراس مت کرنا. بہت کم آئے گا کہ جہاں اللہ کہے گا کہ ان کو کراس مت کرنا. اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قریب بھی مت جانا. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اب دیکھیں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقین کے اس درجے پہ فائز ہو جاؤ. متقین کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے صرف روزہ لازم نہیں ہے، بلکہ روزے کے ساتھ اگلی جو بات کی وہ اتنی اہم بات کی، اس کے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بات کی؟ حلال کا لقمہ تمہارے پیٹ میں جو جائے، تم جو حاصل کرو وہ حلال کا لقمہ ہو. یہاں پہ جو بات کی خاص طور پہ رشوت کا لین دین، یعنی تم حاکموں کے سامنے اپنے مال کو رشوت کے طور پہ پیش کرو تاکہ کسی اور کا مال ہڑپ کرنے میں تمہیں آسانی ہو. ہم عام طور پہ سنتے ہیں، بالکل عام ہو گیا ہے،
فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, کچھ عرصے کے لیے خالی تھا, کچھ لوگ آئے اور قبضہ کر لیا, عام سی بات ہو گئی نا. یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے. اور پھر کیا, پولیس والوں کو کھانا کچھ کھلا دیا, اس میں سے کچھ شیئر پولیس والوں کو بھی دے دیا. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے, بالکل ایگزیکٹ یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے مال کو یہ نہ سمجھو کہ تم نے روزے رکھ لیے, تم نے پورے کے پورے 30 دنوں کے روزے رکھ لیے, تم نے راتوں کو ساری تراویحاں پڑھی, تم نے سارے قرآن ختم کر لیے, 15 قرآن تم نے ختم کر لیے, تم حافظ قرآن بھی ہو, تم سب کچھ ہو, لیکن اگلی ہی جگہ پہ تم نے آ کے کسی کا حق غصب کر لیا, تم نے مال حرام کے اندر اپنا حصہ ڈال لیا, تمہارے پیٹ میں جو گیا وہ حرام کا مال تھا, تو تم یہ مت سمجھو کہ تم متقی ہو. تم ہرگز متقی نہیں. متقی پیکج ہے پورا, اس پیکج میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہوگی آپ کو وہ ڈگری نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یہ کام نہیں کرو, دوسروں کے مال کا کوئی بھی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا تمہیں موقع مل جائے, ایسا کام نہیں. پھر ایک اور تہمات بہت زیادہ تھی ان لوگوں کے اندر, بدعتیں بہت زیادہ تھی ان لوگوں کے اندر, گمان لیا کرتے تھے, شگون لیا کرتے تھے. صحابہ کرام جب ایمان لے آئے نا, تو اب ان کو جو پچھلی بہت ساری چیزیں تھیں نا, ان کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے. وہ کوئی ہماری طرح تھوڑی تھے کہ وہ سب سے کم درجے کے اوپر جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا کم سے کم ترین درجہ کیا ہے, چلو اس سے گزارا ہو جائے گا, بس یہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے تھے سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے. تو صحابہ کرام آ گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جو چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں, ہوتا کیا تھا, ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ چاند کی شروع کی تاریخوں کے اندر تو کام کر لیتے ہیں, لیکن آخر کی تاریخوں کے اندر کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتے. یہاں پہ بھی ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ یہ لوگ چاند کی بڑھتی ہوئی صورتوں میں, جب چاند پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے, اس وقت تک یہ اپنی شادیاں, اپنے سفر, اپنے تجارت, اپنے ہر دن ان تاریخوں میں رکھتے تھے. جب چاند گھٹنے لگتا تھا تو ان کا گمان یہ تھا کہ اب جو کرے گا وہ نقصان پائے گا, تجارت کرے گا تو نقصان ہوگا, سفر کرے گا تو وہ ٹھیک سفر نہیں گزرے گا, شادی کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. اسی طرح کے کچھ تہمات ہمارے ہاں بھی بہت سارے مہینوں کے حوالے سے, خاص طور پہ سفر اور رجب کے حوالے سے یہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ کنڈوں کا مہینہ ہے تو اس مہینوں میں شادی نہیں ہونی چاہیے, یہ سفر کا مہینہ ہے تو یہ مردوں پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں, کہیں اللہ نے نہیں کہا, جو بات اللہ نے کہی بس وہی بات اپنی طرف سے ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, شیطان ان سے وہ باتیں کہلواتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں ہے, اور یہ اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ صحابہ کرام نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم پہلے اس طرح سے چاند کی تاریخوں سے وہ لیا کرتے تھے, شگون لیا کرتے تھے, تو یہ جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہاں پہ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخ کے تعین اور حج کی علامت ہیں. اب ایک اور بات آ گئی, ترتیب دیکھیے گا, متقین کی ڈگری پانی ہے, روزوں کی بات آ گئی, رزق حلال کی بات آ گئی, اب حج کی بات آ رہی ہے, فوراً حج. یہ ترتیب ہے پوری کی پوری نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے چاند, کہ بھئی یہ پہلی تاریخ ہے, شروع کی تاریخ ہے 14-15 تک بڑھتا ہے, پھر اس کے بعد گھٹتا ہے, تو یہ لوگوں کے لیے تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا حج کی علامت ہے, حج بہت اہم ہے. نیز ان سے یہ کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. ہوتا کیا تھا کہ ان کے ہاں ایک رواج تھا, یہ لوگ حج کرتے تھے نا, حج تو یہ لوگ کرتے تھے, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج چل رہا تھا. شکل بگڑ گئی تھی, انتہائی کراہت کے انداز میں یہ لوگ کرتے تھے حج, لیکن حج بہرحال کرتے تھے, احرام بھی باندھتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ جب یہ حج کی نیت کر لیتے تھے یا عمرے کی نیت کر لیتے تھے اور احرام باندھ کے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے, اب جب نکل گئے تو پھر اس کے بعد ان کو کسی ضرورت کے لیے گھر آنا پڑ رہا ہے, تو یہ کیا کرتے تھے, سامنے والے دروازے سے نہیں آتے تھے. یہ سمجھتے تھے شاید سامنے والے دروازے سے آنا گناہ کی بات ہے. اب یہ دوبارہ جب آتے تھے تو یہ پیچھے والے دروازوں سے یا پیچھے دیوار پھلانگ کے آیا کرتے تھے. مطلب یہ تہمات تھی بس. اللہ نے کیا کہا کہ پیچھے کی طرف سے داخل ہونا یا آگے کی طرف سے داخل ہونا گھر کے اندر, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, بلکہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. فلاح پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی کا خوف. اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کو ہم نے کوئی بہت ہی نعوذ باللہ خوفناک سا بنا کے بچوں کے سامنے بھی ہم بچپن سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے کے لیے درمیان کے اندر ایک چیز لازمی ایڈ کر دیں,
اللہ کی ناراضگی سے ڈریں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، بہت زیادہ آپ کو کسی کی فکر ہو اور آپ اس کی ناراضگی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کرتے ہوں، وہ ناراض ہو جائے تو آپ کی جان پر بناتی ہے، یہ والا خوف کچھ اور ہے. اور ایک خوف بالکل کچھ اور ہے. اس کو میں ہمیشہ اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ میں خود جب اسٹوڈنٹ لائف کے اندر تھی تو میری 2 ٹیچرز تھیں. ایک میتھس کی ٹیچر تھی، ان سے ہمیں خوف تھا ڈنڈوں کا. وہ مارتی بہت تھی، مطلب ہاتھ کے اوپر نا اتنے موٹے موٹے ڈنڈے مارا کرتی تھی کہ بس ہاتھ سرخ ہو جاتا تھا. ان 2 ٹیچرز کا کام مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا. ایک میری ٹیچر تھی فزکس کی، ان کے ساتھ مجھے سمجھ لیں کہ وہ جو بچپن والا عشق ہوتا ہے نا، وہ اتنی زیادہ محبت تھی ان کے ساتھ، اتنی زیادہ. میرے یہ 2 سبجیکٹ کے کام ہمیشہ کمپلیٹ ہوا کرتے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو میتھس والی ٹیچر تھی، ان کا خوف تھا میرے اوپر. میں ڈر مطلب یہ ڈر لگتا تھا کہ پوری کلاس کے سامنے ڈنڈے پڑیں گے اور بہت بری طرح سے ڈنڈے پڑیں گے کہ ہاتھ بالکل سرخ ہو جائیں. اور ایک وہ ٹیچر تھی کہ جن کو خوش رکھنے کے لیے ان کی کاپی ہمیشہ میری سجی ہوئی ہوتی تھی، بیل بوٹے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہ سارا ہوم ورک کیا جاتا تھا. ان دونوں اگر دیکھا جائے ان دونوں ہوم ورک کو تو صاف پتا چلتا تھا کہ ایک صرف خانہ پوری کی گئی ہے خوف سے بچنے کے لیے، مار سے بچنے کے لیے، اور ایک کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے کے لیے کی گئی ہے. میں ہمیشہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو جب میں وہ کرنا چاہتی ہوں نا، تو میرے سامنے اپنی ہی وہ مثال آ جاتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈنڈے سے ہی سمجھ آتی ہے بات، تو اللہ نے بھی ڈنڈا رکھا ہوا ہے. اللہ بھی جب کچھ لوگوں کو پیار محبت سے نہیں بات سمجھ آتی، جنت کی چیزیں دیکھ کے وہ نہیں سمجھتے، تو ساتھ ہی اللہ دوزخ کا بھی ذکر کر دیتا ہے کہ نہیں مانو گے تو یہ والا بھی انجام ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے خاص طور پہ بچوں کے لیے، بچپن سے یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ بچوں کو اللہ سے ڈرائیں مت، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں کہ وہ خفا نہ ہو جائے، بس وہ ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ بس جان پر بنائے. تو اس لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاں نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. ایک اور بات آ گئی، ترتیب. روزہ، رزق حلال، حج اور اب قتال، یہ ترتیب آ رہی ہے پوری کی پوری، یہ ڈیمانڈ ہے. اب کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. یہاں لڑنے کا حکم دینے کے باوجود کیا کہا گیا؟ زیادتی اللہ کو نہیں پسند. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہوں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. کہاں سے نکالا تھا؟ اب ان کو حج کی فرضیت کی بات آئے گی تو حج تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو تو نکال دیا گیا مکہ سے. تو اب انہوں نے واپس وہاں جانا ہے، تو جانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمہیں وہاں سے اس جگہ سے نکالا ہے، تو اب تم بھی اپنے اندر وہ طاقت اور وہ قوت پیدا کرو، سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ تم نے آگے جا کے وہ جگہ واپس لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مقابلہ ہو تمہارا، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ بہت برا ہے، یعنی قتل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی مت لڑو. مسجد حرام اسی لیے کہا جاتا ہے نا اس کو حرمت والی جگہ. وہاں پہ آپ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، خاص طور پہ احرام کی حالت میں تو بالکل منع ہے کہ آپ اپنے سر کی جھوں کو بھی نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی مت لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی پھر بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی لڑائی کا ابھی سلسلہ شروع ہونا ہے، جنگیں شروع ہونی ہے. اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو زیادتی مجھے نہیں پسند کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ دشمن ہو، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑو جب تک وہ لڑے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تم بھی چھوڑو، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اس وقت تک لڑنا ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک وہ آپ کے زیر نہ آ جائیں.
جب وہ آپ کے زیر آ جائیں تو اب اس کے بعد ان سے لڑنا، ان کے اوپر ظلم کرنا اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی قریب بھی نہیں جاتے۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا۔ اب ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اور اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قانون بنا رکھا تھا۔ نسی کا قانون کیا ہے؟ نسی کا قانون یہ تھا کہ جس کی روح سے اگر وہ کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے مہینے حلال مہینے کو حرام کر دیتے۔ یعنی کیا کرتے تھے کہ جیسے اب انہوں نے رجب کے مہینے میں پلان کیا ہوا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ کریں گے، اب رجب کا مہینہ تو حرام ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اس سال کہتے تھے کہ اس سال رجب کا مہینہ ہمارے لیے حلال ہو گیا اور رجب کے مہینے کے بدلے ہم کوئی اور مہینہ حرام کر دیں گے، تو اس سال ہم مطلب تعداد پوری کرنی ہے، ٹوٹل پورا کرنا ہے بس۔ تو اس کو کیا کہتے تھے، یہ نسی کا قانون، جس کو اللہ نے حرام کر دیا، سختی سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز کوئی نسی کا قانون نہیں ہے، حرام مہینے 4 وہی ہیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے ان مہینوں میں لڑو، ورنہ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے رہنے دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اب لوگ کہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیسے ڈالتا ہے انسان اپنے آپ کو، تو بالکل انسان اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے نا، کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ بالکل بند کر لیتا ہے، اپنے لیے ہر چیز اس کو اچھی سے اچھی چاہیے ہوتی ہے، اپنی ضروریات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کو دینے کی تو وہیں اس کی گردن سے ہاتھ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خود میری اپنی آزمائی ہوئی بات ہے یہ، نیکی کا سوچنے کے بعد خاص طور پہ انفاق کے بارے میں، کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جائے نا کہ میں فلاں کی مدد کروں گا، اگر آپ نے دل میں سوچا ہے کہ میں فلاں کو 5,000 روپے دوں گا، اگر آپ نے وہ 5,000 روپے، 1,000 روپیہ، 500 روپے، جتنے بھی آپ کی استطاعت ہے آپ کے دل میں آیا اور آپ نے فوراً نہیں نکالے، آپ یقین کریں کہ شیطان اس نیکی کو اچک کر لے جاتا ہے۔ شیطان خود کہتا ہے کہ میں اس کی نیکیاں اچک لیتا ہوں۔ کیسے اچک لیتا ہے؟ آپ کی کیفیت تھی، کسی کیفیت کے اندر آپ نے ارادہ کیا، کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، آپ نے کہا یار یہ بہت ضرورت مند ہے، میں اس کو نا 5,000 دوں گا۔ اب وہ روتا ہوا چلا گیا، آپ نے 5,000 اس وقت نہیں دیے، سوچا ہے صرف، تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، آپ کی کیفیت بھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ 5,000 سے 2,500 پہ آ گئے، تھوڑا سا اور ٹائم گزر گیا، آپ نے نہیں دیے، 1,000 پہ آ گئے آپ۔ اب تھوڑے دن بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کی تو اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، آپ کے تو اپنے بچوں کی بہت زیادہ ضرورتیں موجود ہیں، آپ 1,000 سے 500 پہ آ گئے۔ کئی بار تو وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے اور کئی بار وہ بالکل تھوڑی سی تعداد کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ نکال پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، جب نیکی کا سوچ لو تو ایک لمحہ بھی نہ لگاؤ اس نیکی کو پورا کرنے میں، سوچو اور اس پہ عمل کرو، تب تم پوری کی پوری نیکی کر سکو گے، ورنہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ تمہیں شیطان کچھ بھی خرچ نہیں کرنے دے گا، ہمیشہ یہ خوف دلائے گا بجٹ ادھر ادھر ہو جائے گا، تم یہ کیا کرنے لگے ہو، تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں، ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اور احسان وہ بڑی پیاری جو حدیث جبریل ہے اس کو یاد کر لیں کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں پوچھ کے گئے، ان میں ایک چیز کیا تھی کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو احسان کا رویہ کیا ہے کہ
ایسے کی جائے نیکی کا عمل، ایسے کیا جائے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو اگر آپ یہ اپنے اندر طاری کر لیں گے کیفیت، تو سوچ لیں کہ اس نیکی کا کیا خوبصورتی اور کس طرح سے وہ انجام پائے گی. اور اگر یہ نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور احسان فرضیت سے بڑھ کر جو چیز کی جاتی ہے، ایک تو ہے فرض، یہ تو کر ہی دیا، اس سے تو چھوٹ ہے ہی نہیں. لیکن اس فرض سے بڑھ کر جو چیز کی جاتی ہے وہ احسان ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اپنے فرض سے آگے بڑھ کے کرنے والوں سے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو پھر اسے پورا کرو. یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی انسان حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے. اب جب اس نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کی جناب میں پیش کر دو. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی مسجد حرام تک نہ پہنچ جائے. جیسے ابھی یہ ہوا، اب ہم سوچتے تھے کہ یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں. اس زمانے میں لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، راستے میں کہیں حملہ ہو گیا، کہیں قافلہ بچھڑ گیا، کچھ ہو گیا، سفر خراب ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، سفر رہ گیا تو پہنچ نہیں سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کرونا نے پچھلے سال ایسا ہمارے اوپر ضرب لگائی کہ بہت سارے جو عمرہ زائرین تھے وہ احرام کی حالتوں میں رہ گئے، فلائٹس بند ہو گئیں. جو جدہ پہنچے ان کو بھی مکہ نہیں جانے دیا گیا، تو اب وہ تو احرام کی حالت میں گئے تھے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پھر وہ لوگ قربانی دیں، اور قربانی مسجد حرام کے اندر دی جائے گی. وہاں جب ذبح ہو جائے گی قربانی تو پھر یہ اپنے سر منڈوا دیں اور احرام کھولیں. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا پھر صدقہ دے یا قربانی کرے. یہ اس شخص کے لیے جس کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی ہو اور اس کو احرام کی حالت میں عمرہ مکمل کیے بغیر یا قربانی دیے بغیر وہ سر اس کو منڈوانا پڑ رہا ہے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے، یا روزہ رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی ہے. اب یہ بات سمجھ لیں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ہاں جو حج ہوا کرتا تھا اس کے اندر وہ ایک احرام کے اندر یا ایک سفر کے اندر جو حج کے لیے سفر کرتے تھے اس میں وہ عمرہ حرام سمجھتے تھے. ان کے ہاں عمرے کا مہینہ رجب کا ہوا کرتا تھا. وہ کہتے تھے عمرے کے لیے آنا ہے تو اس مہینے میں آؤ. لیکن ذیقعد، ذی الحج اور شوال یہ 3 مہینے ان کے لیے ہوتے تھے کہ بھئی یہ حج کے مہینے ہیں، ان میں جو سفر ہوگا وہ حج کے لیے ہوگا. یعنی اپنے دور دراز کے علاقوں سے آنا ہے تو کئی ماہ لگ جاتے تھے آنے میں. تو حج کا جو مہینہ ہوگا، حج کا جو سفر ہوگا، حج کا جو احرام ہوگا وہ صرف حج کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ عمرہ نہیں کر سکتے. عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سفر کر کے آؤ. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت سہولت بھی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ سفر کرو تو صرف حج ہی کرو، بلکہ تم عمرہ بھی کر سکتے ہو. لیکن جب یہ تم کرو تو پھر اس کے لیے شکرانے کے طور پہ تم قربانی دو. یہ جو ہم لوگ حاجی جاتے ہیں اور وہاں پہ جو قربانی کرتے ہیں یہ والی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر حسب مقدور قربانی دو. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھنے ہوں گے. کس کو؟ جو حج تمتع کرے گا، ایک ہی اس کے اندر یعنی ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور اس کے پاس اگر قربانی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا. 3 روزے وہ حج کے زمانے میں رکھے گا، 10 ذی الحج سے پہلے، 9 ذی الحج تک، 7 8 9 کے روزے، اور پھر 7 روزے واپس گھر پہنچ جائے. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اوپر پوری ترتیب بتائی ہے بالکل اسی طرح سے ہوگی. کوئی اپنی مرضی سے احرام نہیں کھول سکتا، کوئی اپنی مرضی سے احرام جو جگہیں بتائی ہوئی ہیں ان کے علاوہ نہیں احرام باندھ سکتا. بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں جن کو نہیں فالو کرتے دم بھی دینا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ یہ جو احکامات اوپر نازل کیے ہیں ترتیب کے ساتھ ان کی خلاف ورزی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے.
حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں کی میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کے ساتھ کوئی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ خود میرا تقریباً پچھلے 4-5 سالوں سے ہر سال حج کے لیے جانا ہو رہا تھا، پچھلے سال کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکے، گروپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہم حج کے۔ آپ یقین کریں احرام کی حالت میں جو حاجی آ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ صبر ان کا ختم ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے، جب تم احرام باندھ لو گے تو تم معمولی سے معمولی بھی جھگڑا نہیں کرو، تمہاری زبان تیز آواز نہیں ہے، اس لیے کہ حج کے اندر بہت مشکلات ہیں۔ بھائی حج کے لیے جانا ہے تو اپنے اندر صبر پیدا کر کے جاؤ، یہیں سے اپنے آپ کو تیار کر کے جاؤ کہ وہاں پہ آپ کوئی آرام کرنے نہیں جا رہے، وہاں تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کپڑے بھی اتروا دیے، اللہ آپ کو 2 چادروں میں لے آیا، اللہ نے آپ کے بستر چھڑوا دیے۔ ترتیب دیکھیں کیسی بنتی ہے۔ آپ گئے، ابھی آپ نے جا کے عمرہ کیا، آپ کچھ دن رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مینا میں لے جاتا ہے، کپڑے آپ کے رہ گئے، خاص طور پہ مردوں کے لیے 2 چادریں، 2 بدی کی چپل، جوتا بھی کوئی آرام دہ نہیں پہن سکتے، وہ سر پہ کوئی ٹوپی نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کچھ نہیں پہن سکتے، چاہے کتنی بھی سخت سردی ہو، چادریں موٹی ہو سکتی ہیں لیکن کوئی ساکس، کوئی سر پہ ٹوپی، کوئی سلی ہوئی چیز کچھ بھی نہیں پہن سکتے، نہ کوئی جوتا موٹا پہن سکتے۔ ان 2 چادروں کے اندر مینا میں چلے گئے آپ، مینا کے اندر صورتحال آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، بہت اچھا بھی اگر کوئی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ 1.5 فٹ کے وہ صوفہ کم بیڈ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ اگر تھوڑا سا کوئی ہیلدی بندہ سو رہا ہو تو وہ کروٹ پہ سوئے گا، وہ سیدھا تو سو ہی نہیں سکتا، سیدھا سوئے گا تو ساتھ والے کو ٹکرائے گا۔ کہاں لے گیا اللہ آپ کو؟ اپنے گھروں سے، اپنے آرام دہ بستروں سے آپ کو اٹھا کے اللہ وہاں لے گیا، تو وہاں پہ آپ آرام کرنے تھوڑی گئے، وہاں پہ آپ سہولتوں کے حاصل کرنے تھوڑی گئے، وہاں تو آپ اللہ کی نگاہ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تیری خوشنودگی کے لیے دیکھ ہم کہاں پہ آ گئے، جس حال میں تو نے بلایا اس حال میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہیں پہ نہیں رکھتا، بلکہ اگلے دن آپ وہاں سے عرفات میں چلے جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں، بالکل چٹیل میدان، جائیں آپ پورا دن آپ کو وہاں پہ گزارنا ہے، وقوف عرفات کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ، ابھی تک تو آپ خیموں کے اندر تھے، صوفہ کم بیڈ میں تھے، اب چلے جائیں پتھریلی زمین کے اوپر اور کھلی آسمان کی چھت کے نیچے مزدلفہ میں، پوری رات گزارنی ہے آپ، تو پھر کیسی آسائشیں، کس بات کا صبر؟ تو آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے صبر لے کر جانا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ حج کے دنوں میں، یقین کریں باقاعدہ گالیاں، لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کوئی شیوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ اتنا سخت حکم ہے احرام کی حالت کے اندر، آواز بھی تیز نہ ہو، مستقل صبر کو ساتھ رکھو گے تو فائدہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ سارا عمل کرنے کے بعد حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو نیک کام بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ زاد راہ کیا؟ آپ کے برتنے کے لیے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے پھر آپ کو کسی سے مانگنا پڑے۔ اور سب سے اچھا، سب سے بہترین زاد راہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تقوی۔ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے اس کو کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ جہاں کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے، کانٹے والی کوئی باڑ نظر آئے، وہیں اپنے کپڑے سمیٹے سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ جہاں کوئی جھگڑے والی بات نظر آئی، جہاں آپ کو لگا کہ کہیں ہجوم ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے یہ بات کرنے سے یا یہ عمل کرنے سے، آپ نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ سائڈ پہ کھڑے۔ یہ ہے پرہیزگاری۔ اللہ نے کیا کہا؟ گھر سے نکلتے ہوئے زادرہ تو ساتھ لے ہی لو، لیکن سب سے بہترین زادرہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، تقوی، بچانا، اپنے آپ کو قدم قدم پر بچانا ہوگا وہاں تمہیں۔ بس اے ہوش مندوں، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کے اندر اگر تم نہیں یہ چیزیں پوری کرو گے تو یہ تو میری نافرمانی ہوگی، تو اس لیے تم میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ لیکن کیا لکھا ہوا ہے کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی حالت میں آپ کسی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حج کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اب وہ لوگ
بہت سارے کون ہوتے ہیں بالکل جن کو آپ نے کبھی جانا ہی نہیں ہوتا، مزاج بھی الگ ہیں، عادتیں بھی الگ ہیں، رہن سہن کا طریقہ بھی الگ ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رہے، اپنے حساب سے رہے، تو وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ تو اس لیے صبر کر کے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے یہ صبر کریں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میری باری بعد میں آ جائے، کپڑے دھونے پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کھانا بنانے پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہاں صبر کرو۔ اور حج کے ساتھ اگر تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک اور بات کہ پہلے ان کے یہاں ایک یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ بھائی حج کے زمانے کے اندر تجارت نہیں کر سکتے، حج کے دنوں کے اندر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ نے حج کے لیے سفر کیا ہے تو بس صرف وہ حج کا سفر ہے، اب یہاں پہ آپ کوئی تجارت نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان 4 دنوں کے علاوہ اب ہم حج کے لیے جاتے ہیں 40 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 25 دن، 28 دن، حج تو 3 4 4 دن 5 دن کا حج ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دن ہے اگر ان دنوں کے اندر کوئی شخص یہاں سے کوئی چیز لے جاتا ہے اور اپنے وہاں پہ جا کے بیچ دیتا ہے یا اس کو اپنی ضرورت کے لیے کوئی کام کر لیتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ رب کا فضل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگ، پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹ۔ اچھا یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ یہی بات کہ وہ تجارت کو بہت برا سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، متقی آدمی کا یا مذہبی آدمی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حج جیسے حج کے کام کے اندر بھی کوئی دنیاوی کوئی کام کرے۔ اور دوسرا ایک اور ان کا کیا طریقہ تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی، اللہ کہتا ہے ان سب کو چھوڑ اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ یہ پورا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر کہ یہ کہاں سے چلتے ہیں، یہ عرفات، مسجد نمرہ، اور پھر یہاں مزدلفہ کے اندر رات رکتے ہیں، اور یہ پھر جمرات، واپس آ کے جمرات کے اندر اس کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر واپس منا جاتے ہیں، اور یہ پورے اسی طرح سے ایام تشریق گزار لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ تم وہاں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو یہ منا سے عرفات جاتے تھے، رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر بعد کے زمانے کے اندر رفتہ رفتہ قریش کی جب یہ لوگ قریش کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ لوگ جب پاور میں آ گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا کوئی اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم تو اہل حرم ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم وہاں تک جائیں، یہ جو دوسرے لوگ باہر سے آتے ہیں خارجی لوگ ان کو جانا چاہیے وہاں سے، ہمارے مرتبے سے تو یہ بات بہت ہی نیچے ہے کہ ہم عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز خود ہی قائم کر لی کہ وہ کیا کرتے تھے، مزدلفہ تک جا کر پلٹ آتے تھے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی غزا اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کی شادی بیاہ کے رشتے تھے، یعنی ان کا جب تعلق خونی رشتہ ہو گیا، ان کی رشتہ داریاں ہو گئیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی تو قریش کے خاندان میں شامل ہو گئے، تو اب یہ والے قبائل بھی یہی سب کچھ کرنے لگے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے۔ آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ داروں اور حلیف قبائل کی طرف ہے اور خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی بھی اس قسم کے کسی امتیاز کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ وہاں تک جاؤ اور ٹھہرو اور پھر انہی کے ساتھ پلٹو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ پلٹو اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو تم خلاف ورزی کرتے رہے تھے اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ نے کیا کہا، جو کچھ کر لیا اس پر معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، ان کے قصے بیان کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ جا کے اب تم یہ نہیں کرو گے، بلکہ
اللہ کا ذکر کرو اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. بس یہاں ان کی دعا ختم ہو جاتی ہے. آپ نے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے. آپ حج پہ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں, یا خود جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں کہاں تک آ کے رک جاتی ہیں. اللہ مجھے بیٹا دے دے, اللہ میری بیٹی کا رشتہ اچھا آ جائے, اللہ میرے بیٹے کو بیٹا دے دے, اللہ میرے شوہر کو رزق بہت اچھا دینا. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. کچھ لوگوں کی دعائیں یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ آپ کو دعا کبھی کہتے ہیں تو بس یہیں تک کہہ کے رک جاتے ہیں. جبکہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت دعا بتائی. اللہ نے کہا ان لوگوں کو دنیا میں تو میں بہت کچھ دوں گا, لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے مانگا ہی نہیں. جو نہیں مانگتا اللہ اس کو نہیں دیتا. اللہ کی سنت ہے یہ. آپ مانگیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. دنیا کی چیزیں تو پھر بھی آپ کی ضرورت کی مل جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یاد کر لیں گے کیا کہا تھا اللہ نے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو لوگ آپ کی فرما برداری کریں ان کو رزق دیں, پھل دیں, تو اللہ نے کیا کہا تھا, دنیا کی ضرورت کی چیزیں تو میں ان کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانیں گے, لیکن آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. تو یہاں بھی جو لوگ وہاں جا کے بھی صرف دنیا 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 مانگنا منع نہیں ہے, لیکن صرف دنیا مانگنا ان کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, کوئی آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے ومنہم من یقول, اور کوئی ایسا بھی ہے جو کیا کہتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بہت پیاری دعا ہے, اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مانگا کرتے تھے, رکن یمانی سے لے کر طواف کے دوران حجر اسود تک یہ دعا مانگا کرتے. اور یہ وہ دعا ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. دیکھیں اس کے اندر کہیں دنیا نہیں ختم ہو رہی, دنیا کی بھی ہر بھلائی مجھے چاہیے, ہر نعمت مجھے چاہیے, وفی الآخرۃ, اور مجھے آخرت کی بھی چاہیے. اور ایک اور چیز وقنا عذاب النار, اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بھی بچائے. تو یہ وہ جامع دعا ہے کہ اللہ نے یہ سکھائی کہ یہ دعا ہے جو لوگ مانگتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے, دنیا میں بھی پائیں گے, آخرت میں بھی پائیں گے. اور اللہ کو پھر حساب چھپاتے دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ ایام تشریق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ 13 ذی الحج کو واپس آ جاتے ہیں, کچھ لوگ اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پہلے واپس آ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں, اور جو واپس 1 دن کے بعد واپس آیا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ یہ دن اس کی تقویٰ کے ساتھ گزر جائے. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور ہماری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں. مکہ کی طرف سے جب ایام تشریق میں مینا سے مکہ واپسی ہوتی ہے تو 12 ذی الحج کو یا 13 ذی الحج کو, ان 2 تاریخوں میں ہوتی ہے. دونوں تاریخوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس تم جتنے دن وہاں پہ رہو میرے ذکر کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں, اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے. یہ ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہمارے ہی ملک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, بار بار جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے کھڑا ہوتا ہے, اور اس کی ساری دوڑ دھوپ اقتدار حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتی ہے کہ اب بس تباہی کر دے نسل انسانی کو, کھیتوں کو غارت کر دے. ہمارے یہاں بھی آپ کو پتا ہوگا تازہ تازہ 1 لاکھ آم کے باغ کاٹے گئے ملتان کے اندر. انسان تو ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, مہنگائی سے بھی مر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر بھی. آیتیں ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی نازل ہو رہی ہیں اور آج ہی کے حالات کے حساب سے نازل ہو رہی ہیں. حالانکہ اللہ
جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والے، اب یہ دیکھیں ایک اور حکم آ رہا ہے، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بس میں یہ والا تو کام کر سکتا ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد، یا مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو اب ہم کہیں کہ نہیں یہاں تک تو میں عمل کر سکتا ہوں، یہاں پہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے ایسا کوئی پیکج میرے پاس نہیں ہے۔ آپ جائیں، آپ کسی یونیورسٹی کے اندر بھی، کسی کالج، کسی اسکول میں داخلہ لیں، اور آپ جا کے کہیں میں نے ڈگری تو انجینئرنگ کی لینی ہے، لیکن اس انجینئرنگ کی ڈگری کے اندر میں یہ اور یہ والے سبجیکٹ رکھوں گا، اور تو آپ مجھے ڈگری دے دیں، تو آپ کو کیا کہیں گے وہ؟ تو کہیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہاں پہ آنا ہے، ایڈمیشن لینا ہے، تو ہماری جو ڈگری آپ کو چاہیے اس میں جتنے سبجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو لے کر پاس بھی کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 3 سبجیکٹ کے اندر بہت اچھا آپ کا مارکس آ گئے، آپ نے ٹاپ کر لیا، 2 سبجیکٹ میں آپ فیل ہو گئے، تو اب آپ آ کے ہمارے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ کیونکہ میں نے 3 میں ٹاپ کیا ہے تو اب مجھے ڈگری دی جائے۔ کوئی دنیا کی یونیورسٹی اس کو ڈگری نہیں دے گی۔ کب تک نہیں دے گی؟ جب تک وہ اپنے سارے سبجیکٹ کو پاس نہیں کر لیتے، کم از کم پاسنگ مارکس نہیں لے لیتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگے تو قابل قبول ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے لیے کہ آپ کہیں کہ میں اسلام کے ایک حصے پر عمل کرتا ہوں، ایک حصے پر عمل نہیں کرتا۔ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، کھلا دشمن، عدو مبین، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے کوئی لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چکر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ کیسی سخت آیت ہے نا! کیسا اللہ تعالیٰ، مطلب بالکل وہی اسی طرح کا انداز ہے نا کہ جب بچوں کو کسی چیز سے خوف دلانا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ضروری ہے کہ پپا آ جائیں اور پپا پھر آپ کے ساتھ یہ اور یہ والا معاملہ کریں، تبھی آپ مانو گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس وقت مانو گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو لے کر آ جائے اور تمہارا فیصلہ ہی ختم کر دیا جائے، اس وقت تب تم مانو گے۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے پلٹ آؤ۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔